बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। रमज़ानुल मुबारक का ख़ुसूसी प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम की अज़ीम ख़वातीन में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर साअतों में, इन मुबारक घड़ियों में हम मुबारक उन ख़वातीन का तज़किरा कर रहे हैं। हम उन ख़वातीन का अपने प्रोग्राम में तज़किरा कर रहे हैं जो कि तारीख़ के औराक में सुनहरी हरूफ के साथ जगमगा रही हैं, जो कि मुश्किलात के आगे, मसाइब के आगे ऐसी सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हो गई कि उनका कोई हमसानी है, ना उनका कोई हम पल्ला है। आज जो हमारा मौजू है, हमें अपना वक्त कम लग रहा है, हमें अपने अल्फाज थोड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, हमें अपनी महरूमी का बहुत अच्छे तरीके से एहसास हो रहा है कि हमारे पास वो अल्फाज नहीं कि हम अभी जिन ख़वातीन का तज़किरा करने जा रहे हैं उन ख़वातीन के मुकाम का ये आलम है, उनका मुकाम व मर्तबा ऐसा कि उनके मुकाम व मर्तबा बयान करने के लिए हमारी पूरी ज़िंदगियाँ भी कम होती हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अज़वाजे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आता है तो हमारे लफ्ज़ कि हमारे अल्फाज के अंदर भी दर्द सिमट के आ जाता है। ये वो पाक हस्ती जो कि महबूब कायनात की महबूब शख्सियत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है इमाम अली मुकाम के साथ, उसका कोई भी हमसानी नहीं हो सकता। आपकी अज़वाज पे बात होगी क्योंकि तारीख़ इस्लाम की अज़ीम ख़वातीन के प्रोग्राम में हम उन ख़वातीन को ख़िराजी अक़ीदत पेश करते हैं कि जिन ख़वातीन ने राह हक़ की खातिर बीश बहा कुर्बानियाँ दीं। और ये जिन तीन ख़वातीन का आज हम तज़किरा करेंगे, ये तो वो ख़वातीन हैं जिनकी आँखों के सामने उनके जवान बेटों को शहीद किया गया, जिनकी आँखों के सामने उनके मासूम बच्चों को शहीद किया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, लेकिन उनका सब्र, उनकी इस्तकामत वो हमारे सामने है कि कैसे उन्होंने सब्र का मुज़ाहिरा किया, कैसे अपने शोहर के साथ उनके मिशन के साथ जो है वो खड़ी रहीं और बिल्कुल भी जो है उनका किसी भी जगह वो हमें डगमगाती हुई नज़र नहीं आती। हम हमेशा की तरह सच टीवी के पैनल पे बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं जो कि अज़वाज इमाम हुसैन की इस्तकामत पे बात करेंगी, आपकी शुजाअत पे बात करेंगी, आपकी बहादुरी पे बात करेंगी। हमारे साथ सबसे पहली मेहमान स्कॉलर दर्स व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा होती हैं मोहतरमा हिना अमीन साहिबा। हिना, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर, आप इनको मुल्क पाकिस्तान के डिफरेंट टीवी चैनल्स पे देखते हैं, सच टीवी के बेशतर प्रोग्राम्स का हिस्सा होती हैं, रास्ती इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। और ऐसे बहुत से टॉपिक्स कि जिन पे आम लोग बात नहीं कर सकते, उसको बहुत अच्छे तरीके से उस टॉपिक पे ग्रिप रखती हैं मोहतरमा डॉक्टर इरम गिलानी साहिबा। इरम, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हिना अमीन साहिबा, सबसे पहले बात करेंगे हम जनाब सैयदा शहरबानो रज़ी अल्लाह अन्हुमा पे। उनकी शख्सियत के क्या कहने, जो कि शाहिर ईरान नौशेरवान आदिल की पोती हैं। एक एलीट क्लास घराने से आपका ताल्लुक़ है। आप किस अजीम शख्स की बीवी हैं, किस अजीम शख्स की वालिदा हैं, हमारे नाजरीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हम जब इस्लाम की तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं और ख़वातीन की बात करते हैं तो यकीनन उनमें हज़रत बीबी शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा का एक अपना ख़ास मुकाम है। आप अहले बैत में शुमार की जाती हैं और अहले बैत वो कि जिनसे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा हो जाती है। बेशक कि हम किसी भी सेक्ट से हैं, हम मुसलमान ही तब हैं जब हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। और ये एक ऐसी खातून है कि जो बेसिकली
اس گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھیں، شادی ہو کر اس گھرانے میں شامل ہوتی ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ آؤٹ آف فیملی جس طرح ہم آؤٹ آف کہتے ہیں، فیملی رشتہ ہوتا ہے اور آتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرنسس ہے، ایک شہزادی ہیں، ایک شہزادی کی طور طریقے اور اطوار ہیں. لیکن ہنا شادی کہاں پہ ہو رہی ہے یہ بھی تو دیکھیں. یہی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں جب وہ ایران پر جنت کے سردار ہیں، ایران پر حملہ ہوتا ہے اور یہ قیدی بنا کر یہاں لائی جاتی ہیں اور مسجد نبوی میں لا کر جب بٹھا دی جاتی ہیں نا، تو یہ کنیزیں سر جھکا کر بیٹھی ہیں، بہن سر جھکا کر بیٹھی ہے اور یہ بڑے غصے میں باتیں کر رہی ہیں. حضرت عمر فاروق تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آباء و اجداد کو برا بھلا کہہ رہی ہیں کہ یہ کیسے مرد تھے جو ہم عورتوں کو ان کے حوالے کر گئے. تو حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ یہ واقعی ایک شہزادی کی شان ہے کہ جس شان سے یہ بات کر رہی ہے، ورنہ ایسے مقام پر آ کر تو بڑے بڑے جو ہیں وہ بولنا چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ان کو اپنی زوج میں لے لیں. انہوں نے کہا نہیں، ایک شہزادی ہے اور اس کے لیے یقیناً کوئی شہزادہ ہی ہونا چاہیے. کیا بات ہے، اور شہزادوں میں پھر جب نظر اٹھتی ہے تو اس وقت صرف امام حسین، وہ بادشاہ وقت ہیں اس وقت، وہ امام حسین ہیں. اور پھر حضرت امام حسین کو بلایا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے اور وہ رشتہ طے پا جاتا ہے اور وہ ایک شہزادی سے ایک ملکہ بن جاتی ہیں. میں کہوں گی وہ ایک ملکہ بن جاتی ہیں کہ ایک ایسے گھرانے میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کی زوج میں آ جانا یقیناً یہ بہت باعث افتخار ہے. ہم خواتین کے لیے جب ہم ان کی ذات کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک رائل فیملی سے آنا، ہم ایک ایلیٹ کلاس کی لڑکی کو بھیج دیں نا مڈل کلاس میں، بہت ٹائم لگتا ہے وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہونے میں، لیکن آپ ان کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو جب یہ فوراً اپنے آپ کو اس ماحول میں اڈاپٹ کر دیتی ہیں، اپنے آپ کو فوری طور پہ چینج کر لیتی ہیں. پھر مشکلات بھی دیکھی ہیں، مصائب بھی دیکھے ہیں، پریشانیاں بھی دیکھی ہیں، جو دنیاوی طور کے مشکل اور مسائل ہیں. نام بڑے آئے ہیں تاریخ میں، 23 نام آپ کے آتے ہیں جن میں غزالہ ہیں، خولہ ہیں، سلامہ ہیں، اس طرح کے. بالکل شاہ زنان کا نام آتا ہے. شاہ زنان کو ہی چینج کر کے جو ہے وہ شہربانو رکھا گیا. امام حسین علیہ السلام نے آپ کا نام پیار سے ان کو کہا گیا. اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ حضرت علی نے اس کو چینج کرایا کہ شاہ زنان کا مطلب ہوتا ہے خواتین کی سردار. تو وہ شرف جو ہے وہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ہے، تو پھر یہ نام شہربانو رکھ دیا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ آگے لائف بڑھتی ہے، حضرت امام حسین کے ساتھ ایک زندگی کا تعلق قائم ہوتا ہے، تو حضرت امام زین العابدین آپ ان کی والدہ ہیں. اور حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں ایک بات بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ میں 2 بہترین اشخاص کا بیٹا ہوں. اچھا، اب وہ بہترین اشخاص کون ہیں؟ وہ حضرت بی بی شہربانو ہیں اور وہ حضرت امام حسین. اور یقیناً آپ دیکھیں کہ جب حضرت امام حسین کی زوجیت میں کوئی آ رہا ہے تو وہ کوئی عام تو نہیں ہوگا، عام شخص نہیں ہو سکتا. بالکل ڈاکٹر صاحبہ، انتخاب الہی ہونا، انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، اور سب سے بڑھ کے انتخاب امام حسین ہونا، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے. بی بی شہربانو کی خوش قسمتی کے کیا کہیں گی آپ اس کے بارے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیے ناہیدہ، بہت ہی خوبصورت تذکرہ ہے جن شخصیات کا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام پنجتن پاک کا ذکر اور اس خاندان کا ذکر. جب امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کا نام آسمانوں سے آتا ہے. کیا بات ہے! تو آپ مجھے بتائیے، جن کا نام آسمانوں سے آتا ہے ان کی زوج میں جو آئے گا تو ان کی زوج جو ہے وہ عام خاتون ہو سکتی ہیں. ان کا امام حسین علیہ السلام کا ایک مینڈیٹ ہے، ایک سول مشن ہے، بہت بڑا مشن ہے، اور اس مشن کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی لائف کے اندر ایسی زوج کا انتخاب کیا جائے جن کی آلریڈی ایک سوشلائزیشن بہت اسٹرانگ ہو. تو آپ ان کی لائف کو دیکھیں کہ کس بیک گراؤنڈ سے وہ آ رہی ہیں، سوسائٹی کے ڈائنامکس کو سمجھتی ہیں، بہت بریو ہیں، بہت اسٹرانگ ہیں، کردار بہت جو ہے وہ مضبوط ہے، اور جو بھی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک عورت کے اندر ایک پورے کے پورے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے وہ ان کے اندر موجود ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جس نسل کو لے کر کے چل رہی ہیں وہ ان سے باقی نسلیں جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں، اور وہ جو ہے ایک ماں کی گود میں ایک تربیت یافتہ جب تک بچہ نہیں ہوگا اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں ایک رول پلے کر سکتے. بالکل، بہت خوبصورت طریقے سے آپ دونوں اسکالرز نے آغاز لیا
بی بی شہر بانو وہ عظیم ماں ہیں جن کی آغوش میں وقت کا جو امام آنے والے ہیں وہ پل رہے ہیں، اور پھر آپ ہی کی نسل پاک سے آگے باقی کے امام تشریف لائے۔ مزید بھی ازواج امام حسین علیہ السلام پہ گفتگو ہوگی۔ ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ایک ادنا سی کوشش کہ ازواج امام حسین علیہ السلام کی پرسنالٹیز پہ بات کر سکیں۔ ابھی ہم نے گفتگو کی بریک پہ جانے سے پہلے جناب سیدہ شہر بانو رضی اللہ عنہما کی شخصیت پہ۔ ابھی ہم بات کریں گے جناب سیدہ ام لیلہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت پہ، انتہائی خوبصورت ترین شخصیت امام حسین علیہ السلام کی دوسری زوجہ مبارکہ ہنا امین صاحبہ۔ بتائیں سیدہ ام لیلہ کون تھیں، کس عظیم خاندان سے آپ کا تعلق تھا، آپ کی اولاد پاک میں امام علی مقام کے کون سے شہزادے آتے ہیں؟ دیکھیں حضرت امام حسین کی لائف میں جتنی بھی خواتین کا کردار رہا، وہ چاہے والدہ کی صورت میں ہے، وہ ازواج کی صورت میں ہے یا بیٹی کی صورت میں ہے، وہ ہر خاتون ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ کیا بات ہے! وہ والدہ ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کوئی عام ہیں، عورت نہیں ہو سکتی، بیٹی ہیں تو سیدہ زینب ہیں، اور یہ ایسی پرسنالٹیز ہیں کہ ان پر تذکرہ کرتے چلے جائیں تو یہ تھوڑا سا پروگرام بہت چھوٹا ہے، یہ وقت کم ہے۔ حضرت ام لیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتی ہیں اور ابن مرہ کی بیٹی ہیں، اور یہ صحابی رسول ہے، جی بالکل صحابی رسول ہیں، اور ان کا خاندان بھی کوئی کم خاندان نہیں، ایک اعلیٰ خاندان سے ہے، سرداروں میں سے یہ تعلق رکھتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت خاتون تھیں، اور انہوں نے اپنی شادی کے بعد حضرت امام حسین سے شادی کے بعد ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد نصیب کرے وہ آقا علیہ السلام کی شبیہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کردار میں، عادات میں، ظاہری صورت میں، اپنے علم میں، یعنی کہ تمام معاملات میں وہ آقا علیہ السلام کی شبیہ ہو۔ اچھا ہے نا، خود امام علی مقام بھی تو دعا فرماتے تھے نا، جب نانا جان کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی تو وہ انہوں نے پھر دعا کی تھی کہ مولا کوئی تو ایسی مجھے اولاد دے کہ جو میرے نانا کی شبیہ ہوں۔ بس وہ دیکھیں پھر وہ ایک دعا وہ شادی سے پہلے کی حضرت امام حسین کی ہے، اور اس کے بعد جب یہ زوجہ آتی ہیں تو یہ بھی وہی دعا فرماتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اس دعا کو ان کے تھرو پورا کرنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت علی اکبر سے نواز دیا۔ کیا بات ہے! اور حضرت علی اکبر، اب دیکھیں حضرت ام لیلہ نے آقا علیہ السلام کو شاید نہیں دیکھا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ایک تعلق محبت کا بنتا ہے کہ وہ شبیہ کی دعا مانگ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو پورا کر کے حضرت علی اکبر عطا کر دیتے ہیں۔ پھر اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا یا جو پھر اسلام نیا نیا قبول کرتے تھے تو وہ جناب علی اکبر کو دیکھنے آتے تھے، ان کو دیکھنے آتے تھے، اور ان کو دیکھ کر ان کو وہ ایک حسرت اور آپ کی دل کی خواہش پوری ہو جاتی ہے کہ آپ واقعی آقا علیہ السلام کے دور میں موجود ہیں۔ لیکن پھر آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دعا پوری کرتا ہے نا تو وہاں کچھ آزمائش اور کچھ مشکلات ضرور رکھ دیتا ہے، اور وہ مشکلات کیا ہیں کہ جب کربلا کا میدان آ جاتا ہے، کربلا کا واقعہ آ جاتا ہے، اور علی اکبر باپ کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، شانہ بشانہ حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہے وہاں پہ اب اس ماں کو اپنے بیٹے کی جدائی بھی برداشت کرنی ہے، اس کے ساتھ جو مشکلات اور پریشانیاں اس مقام پر ان کے ساتھ پیش آ رہی ہیں وہ بھی دیکھنی ہے، لیکن آپ ان کا ہمت اور حوصلہ دیکھیں کہ قدم ذرا نہیں لڑکھڑاتے۔ ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ علی اکبر ابھی ٹھہر جاؤ، ٹھہر کے چلے جانا، بلکہ خود تیار کیا ہے، خیمے میں ذرہ پہنائی ہے، سب کچھ کیا ہے، اور کہتی ہیں بیٹا جاؤ اور باپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جانا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو تربیت ان کی اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے باپ اور ماں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور پھر جب وہ حضرت امام حسین کی زوجیت میں آ جاتی ہیں تو وہ جو ساری لائف ان کی مل کے بنتی ہے، یہ بہادری اور شجاعت وہاں سے نکل کر آتی ہے۔ بے شک بہادری، شجاعت، اور ایک ماں کا جو رول ماڈل ہمیں نظر آ رہا ہے جناب سیدہ ام لیلہ، جن کی آغوش میں جناب علی اکبر جیسا جوان پل رہے۔ کیا کہیں گی آپ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں؟
دیکھیں ناہیدہ میں بات یہاں سے شروع کروں گی کہ جب آپ علی اکبر کی پرسنالٹی دیکھتے ہیں 18 سال کے وہ ہیں اور جو ان کی پرفارمنس ہے میدان کربلا میں اور جس کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں وہ پہلوان ہے 40 سال کا عمر اور ان کی جو پرفارمنس ہے میں کہتی ہوں کہ وہ ایکچولی رول ماڈل ہے آپ کے آج کے نوجوانوں کے لیے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک ماں کی تربیت. اس ماں نے سکھایا ہے کہ ایک جو جوان ہے اور اس کو کیسا ہونا چاہیے, اس کی پرسنالٹی کیسا ہونا چاہیے, بریوری کیا ہے, جو ہے شعور کیا ہے, عقل کیا ہے, علم کیا ہے. ایک ماں کی تربیت ہوگی تو وہ اتنا بڑا رول پلے کرے گا نا. جب آپ کی تربیت ہی نہیں ہوگی تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ اتنا بڑا میدان کربلا میں جو ہے وہ آپ بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے اور اتنے سائیکولوجیکل پریشر میں ایک بچہ جو ہے وہ اس طرح سے اپنا رول پلے کر رہا ہے. دیٹس بیکاز آف دا سوشلائزیشن آف اے مدر. ایک خاتون کا رول یہاں پہ ارم بڑا نظر آ رہا ہے کہ اگر خواتین کسی مشکل میں ہوں تو وہ مردوں کے حوصلے پست کروا دیتی ہیں. سلام ہو کہ ان شیر دل خواتین کو, کربلا کی خواتین کو وہ کیسے پش اپ کر رہی ہیں ہسبینڈز کو, بیٹوں کو, بھائیوں کو. بتائیے آفرین ہے, آفرین ہے, ان کی جرت کو سلام ہے. یہ وہ عورتیں ہیں کہ دیکھیں آپ سائیکولوجیکلی عورت جو ہے نا بچوں کا جو معاملہ ہوتا ہے تو بڑی ویک, بیٹوں کے معاملے میں بڑی ویک پڑ جاتی ہے کہ نہیں میرا بیٹا. لیکن میں کہتی ہوں وہ بھی تو مائیں تھی نا کہ علی اکبر جیسا بیٹا اتنا خوبصورت, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک جو تھی اس میں جو آپ وہ عکس دیکھ رہے ہیں, ایسا بیٹا. اور وہ کس طرح سے وہ تیار کر رہی ہیں, کس طرح سے وہ وقت کے لیے تیار کر رہی ہیں, اس میدان میں تیار کر رہی ہیں, مرال ہائی کر رہی ہیں. یہ وہ ماں ہیں جو میرے امام حسین علیہ السلام کی زوج میں آئی ہیں. وہ کوئی عام خاتون نہیں ہو سکتی ہیں, وہ بہت ایکسٹراڈنری پرسنالٹی ہیں. جو مصر کے بازار میں ہوا تھا کہ جب خواتین نے, وہاں کی خواتین نے جو ہے شام کے بازار میں دیکھا کہ سر انور کو دیکھا, جناب علی اکبر کے سر کو, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کرے اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو. تو جناب ام لیلہ بول پڑی اس کی ماں زندہ ہے, زندہ ہے. یہ حوصلہ کسی عام خاتون میں تو نہیں ہو سکتا. میں نہیں ہو سکتا یہ حوصلہ. اور یہی حوصلہ جو ہے نا, یہ میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ ان کے سامنے جب رول ماڈل نہیں رکھیں گے, ان کی پرسنالٹی کا مطالعہ نہیں کریں گے, ایک خاص سینیریو کے اندر دیکھیں بات کرنا بہت آسان ہے لیکن پریکٹیکلی جب آپ دیکھیں کہ ایسا ہوا ہے سوسائٹی میں, ہسٹری میں ایسا ہوا ہے, جب آپ اس شخصیت کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے اندر ایک انسپریشن آئے گی. میرے امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں کوئی عام شخصیت نہیں آ سکتی ہے. ان کی زوج, جتنی بھی زوج ہیں, ان کا ایک اسپیسیفک رول ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاص رول کے لیے ان کو چنا ہے اور انہوں نے وہ رول بہت ہی خوبصورتی سے ادا کیا ہے. چاہے وہ بچوں کی تربیت ہے, چاہے وہ میدان میں ہے, چاہے وہ اپنے ہسبینڈ کا مرال ہائی کرنے میں ہے, چاہے وہ قافلے کو لیڈ کرنے میں ہے, چاہے وہ جس بھی رول میں ہے, کربلا پھر وہ کردار ہم نے جو بھی رول ہے اس کا, کیونکہ تینوں نے ایک مینڈیٹ کو لے کر کے چلا تھا. بار بار بھی یہی کہہ رہی ہوں, اس لیے ان کی لائف میں کوئی عام خواتین نہیں آ سکتی ہیں. ان کی پرسنالٹی ہائیلی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی ہے. بے شک ہے نا امین صاحبہ. ہم نے دیکھا کہ ان خواتین, یہ جو کربلا کی شیر دل خواتین ہیں, بعد از کربلا پھر انہوں نے ٹھنڈا پانی کبھی نہیں پیا, یہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھیں. کیا کہیں گی آپ جناب سیدہ ام لیلہ کے بارے میں؟ دیکھیں جب آپ کی کسی کے ساتھ ایک ایسی ایفیلیشن ہوتی ہے نا کہ آپ کا سارا دن کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی محبت اور مودت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ کوئی عام شخصیت بھی نہیں ہوتا, وہ حضرت امام حسین جیسا شہزادہ ہوتا ہے, تو پھر آپ کے کیا ہے, یقیناً ہم عام زندگی میں ہم سے کوئی بچھڑ جائے تو ہمارے دکھ کی اور کیفیت بالکل مختلف ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعہ ایک کربلا کا آتا ہے کہ ایک خاتون تھی جن کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا, جنگ احد میں. تو کسی نے اطلاع دی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا, انہوں نے کہا مجھے میرے حضور کا بتا دو. باپ شہید ہو گیا, کہا میرے حضور کا بتا دو, ام امارہ. لیکن جب ان کو خبر ملی کہ آپ کے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہے تو کہتے ہیں روایات میں ہے کہ ان کی چیخ نکل گئی. یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے کو تکلیف خود بخود پہنچتی ہے. سلام ہو سیدہ ام لیلہ پہ کہ جن کے سامنے ان کے شوہر کو شہید کیا گیا, سب کچھ سامنے ہو رہا ہے اور وہ پھر بھی بہادری سے کھڑی ہیں, اور بہادری سے کھڑی صرف اسی لمحے میں اور یزید کے دربار تک نہیں ہے بلکہ بعد میں بھی وہ جتنی دیر حیات رہتی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں پابند رکھتے ہوئے ایک ہمیں رول ماڈل دیا کہ آپ پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ نے اس کا مقابلہ بھی خندہ پیشانی سے کرنا ہے, اور جب آپ پر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو آپ نے کوئی واویلا نہیں کرنا.
یقیناً دیکھیں ایک شہزاد کیسے کربلا کے میسج کو بھی پھر آپ جو ہیں اس کے بعد اس کو بتا دیں لوگوں کو. ہم تک جو کربلا کا سارا بات کا میسج پہنچ رہا ہے وہ یقیناً انہی ازواج کے تھرو پہنچ رہا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھا, بعد تک بھی اپنے سینسز کو اتنا پازیٹیو رکھا کہ وہ ایک ایک چیز منو ان ہم تک پہنچائی جا رہی ہے, اور صرف پہنچائی نہیں جا رہی ہے بلکہ ساتھ ساتھ گائیڈنس بھی دی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو یہاں سے تم دیکھ لو کہ ہم نے کیا کیا تھا اور ہمارا معاملہ ویسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بالکل, بہت خوبصورت تذکرہ ہو رہا ہے ناظرین ان عظیم ہستیوں کا, ان عظیم خواتین کا جو کہ ازواج امام حسین علیہ السلام ہیں. ابھی ہم نے تذکرہ کیا جناب سیدہ شہر بانو کا, جناب سیدہ ام لیلہ کا. ان دونوں خواتین کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ابھی مزید بھی گفتگو ہوگی ازواج امام حسین میں. ابھی ہم بریک پہ واپس آنے کے بعد تذکرہ کریں گے جناب سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہا کا. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے ازواج امام حسین علیہ السلام کا, ان عظیم خواتین کا, ان شیر دل خواتین کا کہ جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے شوہر کو شہید کر دیا گیا, جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے جوان بیٹے کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کا سر بھی قلم کر دیا گیا. ان کو پھر انہوں نے جو ہے قید کی صحبتیں بھی دیکھی ناظرین. انہوں نے پھر وہ جو سفر تھا انتہائی مشکلات والا, وہ سفر بھی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیا. ہم تذکرہ کر رہے ہیں ازواج امام حسین میں. ہم نے ابھی بات کی سیدہ شہر بانو پہ, ہم نے بات کی سیدہ ام لیلہ پہ. اب ہم بات کریں گے سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہا جو کہ بیٹی ہیں امراء القیس کی. ان کے حسب نسب پہ اپنی سکولرز پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بات میں کرتی چلوں کہ یہ وہ عظیم ماں ہے, یہ وہ شیر دل ماں ہے کہ جس کی گود میں 6 ماہ کا بیٹا ہے شہزادہ علی اصغر. جب سیدہ ام رباب کا نام آئے گا ہماری روحیں بھی درد میں مبتلا ہو جائیں گی. وہ واقعہ کہ جو ہماری روح بھی کانپ جاتی ہے. میں خود ماں ہوں, آپ مائیں ہیں, ہمیں بہت سی مائیں یہاں پہ سن رہی ہیں ہنا. 6 ماہ کا بیٹا, سلام ہے ایسی خاتون کو جس نے وہ تمام منظر بھی دیکھا اور پھر برداشت بھی کر گئی. سیدہ ام رباب کس کی بیٹی ہیں, کس عظیم شخص کی بیٹی ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کے کس عظیم شخص کی زوج میں آپ آتی ہیں. اپنی بات کا آغاز کریں. کہ یقیناً یہ تیسری زوجہ ہیں حضرت امام حسین کی, سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہا, اور مرہ القیس کی بیٹی ہیں جو کہ بیسیکلی ایک عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہوئے. اور حضرت عمر فاروق کے دور میں ان کو علاقہ اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عطا کی گئی, اور حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی ان کی شادی جو ہے وہ حضرت امام حسین سے کی جاتی ہے. جناب ام رباب, اچھا ان کی 3 بیٹیاں اور تینوں آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ لے لیں, بس وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جب حضرت عمر فاروق سے مل کر باہر نکلے تو آپ کی گلی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملاقات ہو گئی. بس وہ ایک لمحے کا وہ جو ہوتا ہے نا فرسٹ سائٹ والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہوا. فوراً وہاں کھڑے کھڑے ان کو آفر دے دی کہ 3 بیٹیاں ہیں, تینوں آپ کو دیتا ہوں, ایک آپ کو, ایک بڑے بیٹے کو, ایک چھوٹے بیٹے کو. اور وہ اسی طریقے سے تاریخ میں بیان ہے کہ وہ اس طرح سے ہوا کہ وہ تاریخ میں یہ بات بیان ہے کہ وہ تینوں بیٹیاں آئیں. میں سمجھتی ہوں دیکھیں ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے علی اکبر کی شہادت کا کہ ام لیلہ کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وہ کتنا مشکل وقت ہوگا. آپ ذرا صرف اندازہ کر لیں کہ 6 ماہ کا ننھا سا بچہ گود میں ہے, اور جب وہ اپنے باپ کی گود میں جاتا ہے اور تیروں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے تو اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی اس لمحے. اچھا اس سے بھی پہلے اگر ہنا ہم بات کریں پیاسے علی اصغر کی, جو پیاس تھی جناب علی اصغر کی, کہ ہماری ماں سے ہمارا روزہ, ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں نا نیا روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو ماں کو بڑی فکر ہوتی ہے, وہ بار بار کہتے ہیں بیٹا آج چھوڑ دو, پانی پی لو. میں نے دیکھا کہ ہم جب بہت چھوٹی عمر میں روزے رکھنے شروع کیے ماں کی ایسی ہوتی,
تو یقیناً اس ماں کے بھی دل میں یہ آتی ہوگی. پھر میں ایک بات جو میں نے تاریخ سے دیکھی ناہیدہ وہ یہ تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا یقیناً کہ یہ معاملہ ہوگا. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو محبت ام رباب رحمہ اللہ علیہ سے ہے وہ ایسی ہے کہ حضرت امام حسین نے ان کے لیے شعر لکھ دیے. اللہ اکبر. محبت بھرے شعر لکھے. ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہیں. آپ رسول اللہ کی محبت تصور کریں. میں جب اس بات کو پڑھتی ہوں نا مجھے ایک بڑی پازیٹیو فیلنگ آتی ہے. میں بیان نہیں کر سکتی کہ وہ کیا فیلنگ ہوگی کہ حضرت امام حسین بیٹھے ہیں ام رباب رحمہ اللہ علیہ کو یاد کر رہے ہیں اور شعر لکھ رہے ہیں. اور شعر کیا لکھتے ہیں کہ مجھے اس گھر سے محبت ہے جس میں سکینہ اور رباب رہتی ہیں. پھر ایک اور جگہ شعر لکھ دیتے ہیں, ایک نیا شعر ہے, وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب سکینہ اور رباب, حضرت بی بی سکینہ اور رباب یہ اپنے اعزا و اقارب سے ملنے چلی جاتی ہیں تو میرا دن نہیں گزرتا, ایک رات دوسری رات سے مل جاتی ہے تو میری جو کیفیت ہے اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ محبت ہے. یہ محبت حضرت امام حسین نے حضرت ام رباب کو دی. اور پھر اس کا جو رزلٹ ہے آپ کہہ لیں کہ بیک جو دیا وہ حضرت ام رباب نے کیا دیا کہ جب میدان کربلا سے واقعہ ختم ہو جاتا ہے, آپ یزید کے دربار میں جاتی ہیں تو بڑے ببانگیں دہل کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے شوہر کا جو سر ہے وہ نیزے پر ہے. اور اس کے ساتھ یہ تاریخ میں آئے یہ الفاظ کہ جب اس کے ساتھ یزید نے چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی تو حضرت ام رباب بیچ میں آ گئی کہ تم ہوتے کون ہو یہ حرکت کرنے والے. اب وہ ایک محبت ہے نا, اس کا انداز ہے, وہ ایک انداز دکھا رہی ہیں. بطور مسلمان بھی اور سب سے بڑھ کے بطور بیوی اور اتنا پیار کرنے والا شوہر وہ جو وقت کا امام ہے, جو پیار انہوں نے دیا ہے, میں کہتی ہوں حضرت ام رباب نے بھی اس کا حق ادا کر دیا. جو پیار ان کو ٹھنڈا پانی نہیں پیا, تاریخ بتاتی ہے کہ کئی بعد میں جب واپس وہ مدینہ آ گئیں تو ایسے کئی رشتے آتے تھے جو بڑے بڑے سرداروں کے تھے, لیکن ان کا ایک جملہ ہوتا تھا, ان کا جملہ یہ ہوتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سسر ہیں, ان کے بعد میں کیسے گوارا کر لوں کہ کوئی اور میرے اس رشتے میں آ جائے. حسین جیسا ہو تو وہ اس کے پھر نکاح میں جاتی نا. ارم گیلانی صاحبہ ہماری روحیں درد میں مبتلا ہو چکی ہیں. ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے, ایک ایسی عورت کا ذکر ہو رہا ہے جس نے ظلم کے وہ پہاڑ دیکھے کہ ہم جیسی کوئی بندی ہوتی تو وہ تو تڑپ کے وہیں پہ مر چکی ہوتی. لیکن سلام ہو سیدہ ام لیلہ پہ, سلام ہو ان ازواج امام حسین پہ. کیا کہیں گی آپ؟ میرے تو الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے, میرے جذبات کا ساتھ نہیں دے رہے. کیا کہیں گی آپ؟ میں نہیدہ میں اس لمحے کو سوچتی ہوں جب 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو امام حسین میدان میں جنگ میں لے کے جا رہے ہوں گے. اس وقت آپ سوچ سکتی ہیں ماں کی سچویشن, اس وقت آپ سوچ سکتی ہیں میں کتنی وفا کا کیا لیول ہے ان کا کہ آپ نے جو ہے وہ 6 ماہ کے, آپ یہ بھی تو کہہ سکتی تھیں کہ اس 6 ماہ کے بچے سے کیا لینا دینا جنگ کا, اس کو تو آپ رہنے دیں. لیکن میں کہتی ہوں وفا, ڈیڈیکیشن اور سمجھ بوجھ آپ کے اندر, اور اللہ کی رضا, سرنڈر, ایکسیپٹنس اس ول کو, یہ جو ہے نا یہ اصل میں رشتہ ہے, یہ اصل میں کنیکشن ہے, یہ اصل میں خوبصورتی ہے اس شخصیت کی. اور یہ وہ بانڈنگ ہے جو میرے پیارے امام حسین علیہ السلام کی اور ان کی زوج کے ساتھ جو تھی وہ اتنی خوبصورت رشتہ تھا. وہ آپ دیکھتے ہیں اصل میدان کربلا میں, اور وہ کردار جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ اتنے غم, اتنے دکھ, اتنے درد کے بعد, اور پھر اس کے بعد آپ رول دیکھیں آپ اتنے درد کے بعد سائیکلوجیکلی ڈاؤن ہو جاتے ہیں نا, لیکن آپ کے کردار میں, آپ کے گفتار میں, آپ کے ایکشنز میں کہیں پہ یہ آپ نے یہ جو ہے لوگوں کو کہیں سے فیل نہیں ہونے دیا. آپ نے جو امام حسین علیہ السلام کی گریس تھی اس کو سسٹین رکھا ہے اپنی باتوں سے, اپنے کردار سے, اپنے رول سے. اور جو پورا تھرو آؤٹ اس کے بعد جو ہے وہ ایک پورا ہم نے دیکھا ہے جب آپ کربلا سے نکل کے آپ اتنے سخت, اتنے ٹف ٹائم سے آپ گزرے ہیں, آپ نے ان کے مشن کو جو ہے نا وہ آگے لے کر کے گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان عورتوں کے بارے میں ان کی فضیلت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. تمام خواتین بشمول ازواج امام حسین ہمیں کہیں پہ بھی ان کے حوصلے پست نہیں نظر آتے ہیں. یہی تو اصل ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے, یہی تو اصل ہے. جب چیز یزید ختم کرنا چاہتا تھا,
اور آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے. آپ عورت کو جو ہے وہ اس کی اصل سے ہٹا کے آپ ایک جو ہے سپرفیشل رول جو آپ کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ہیں، آپ اس کو سامنے پریزنٹ کریں. کیوں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے؟ اور یہ نہیں ہو سکتا. ہم بینگ اے مسلمان ویمن، ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس رول کو سامنے لے کر کے آئیں، لوگوں کو دکھائیں کہ ایک جو حقیقی جو عورت ہے، مسلمان عورت ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے. ایک باوفا عورت، ایک باوفا بیوی کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے، بہن کیا ہوتی ہے. وہ صرف جو گھر کی امور خاندانی وہاں تک محدود نہیں ہے. انہوں نے بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ سول مشن اپنے جو ہے وہ آگے اس کو کمپلیشن تک لے کر کے گئے ہیں. اور ایسے حالات میں، ایسے پریشرز میں، اتنے درد میں، اتنے دکھ میں، یہ جو چیز ہے نا ناہیدہ، اس کی ریوائول کی ضرورت ہے. میں تو آپ کو ہائیلی اپریشیٹ، کتنا اچھا جو ہے وہ آپ نے ایک کلچر شروع کیا ہے، اور یہ جو ہے نا وقت کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. محترمہ حنا امین صاحبہ، ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ، آپ دونوں نے بہت خوبصورت طریقے سے ازواج امام حسین پہ گفتگو کی. ناظرین، یہ وہ عظیم خواتین، یہ وہ عظیم شخصیات کہ جن کو ہماری روحیں، ہمارے دل، ہم سراپائی ادب بن کے آپ کو سرخ سلام پیش کرتی ہیں. اللہ پاک کی حضور دعا ہے کہ ازواج امام حسین کے صدقے میں ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے حضور قبول و منظور فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.